नाज़रीन, इसराइल जो है वो वेस्ट के सामने बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है और अनसीन इवेंट्स जो है वो इस वक्त विटनेस किए जा रहे हैं और वेस्टर्न पीपल जो हैं वो फलस्तीन के लिए इस वक्त आ रहे हैं, गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए इस वक्त जो है वो आ रहे हैं और वहां से मजीद फ्लोटिला जहाज आते चले जा रहे हैं और इसराइल जो है वो मजीद के ऊपर अटैक करता चला जा रहा है। अभी कुछ देर पहले इसराइल ने मजीद जहाजों के ऊपर जो अटैक किया है और उसमें वेस्ट के बड़े जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, तो बुरे तरीके से इसराइल जो है वो एक्सपोज हो रहा है। और आप देखिए कि तारीख कैसे अपना धारा बदलती है। यही वेस्ट था जहां से ये वाले जो सेटलर्स हैं वो आए थे और यहां पर उन्होंने जो फलस्तीनियों के साथ किया। अब वेस्ट के जो ब्रेव लोग हैं वो यहां पर आ रहे हैं फलस्तीनियों को बचाने के लिए और इस बात को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि सही कौन है और गलत कौन है और इस एंटिटी की जो इवलनेस है वो भी सबके सामने जो है वो एक्सपोज हो रही है। तो देखिए ये अब जहाज है वो ये रुकने वाले नहीं है, ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। ये जहाजों पर इसराइल अटैक करता करता जो है वो थक जाएगा, लेकिन पीछे से फ्लोटिला के जो जहाज है वो रुकने वाले नहीं है। अगले 48 घंटों में दर्जनों मजीद जहाज जब वो गजा के साहिलों के करीब होंगे, ठीक है ना, उन पर भी इसराइल को फिर जब अटैक करना पड़ेगा और इस सारे टाइम के अंदर अगर एक भी वेस्टर्न नेशनल जो है उसकी कैजुअलिटी हो गई तो फिर आप देखिए इसराइल के साथ क्या होता है। और इस वक्त इसराइल जो है वो जिनको अटैक कर रहा है उनको इमीडिएटली जो है वो डिपोर्ट भी कर रहा है। अभी ये जो उसने अटैक किया है उसको अगले घंटों के अंदर वो डिपोर्ट कर रहा है क्योंकि वेस्ट के अंदर ऑलरेडी जो रिजेंटमेंट है, मुजाहरे हो रहे हैं, सैंक्शंस की बात हो रही है, गवर्नमेंट्स जो है वो शदीद प्रेशर के अंदर हैं। तो ये जहाज है वो आते चले जाएंगे और रुकने वाले नहीं है। तो ये बिल्कुल एक नया फ्रंट है जो यूरोप से जो है वो इसराइल के ऊपर खुल गया और यूरोपियन पीपल ने ये फ्रंट जो है वो इसराइल के ऊपर खोला है। दूसरी तरफ नाज़रीन मुज़ाकरात हो रहे हैं और आज थर्ड डे है कंसेक्टिव, वहां पर नेगोशिएशंस हो रहे हैं, लेकिन उसका सारा डिसीजन ये होगा कि अमेरिका की इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो इसराइल को प्रेशराइज करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि ये अजब नेगोशिएशंस हैं, इस तरह के नेगोशिएशंस भी इंसानी तारीख में, मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह के नेगोशिएशन भी नहीं देखे गए। इसमें यह भी डिसाइड होना है कि कितनी मिकदार में फूड जब अंदर दाखिल होनी है, कितने फूड ट्रक्स जो है वो गजा के अंदर दाखिल होने हैं। आप जरा अंदाजा करिए कि ये आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड है जो ये भी बैठकर डिसाइड कर रही है कि कितनी खुराक जब हमने अंदर भेजनी है, ठीक है ना। और दुनिया के जो सिविलाइज्ड लीडर हैं वो इसराइल को अलाउ कर रहे हैं कि वो इस तरह की डिमांड्स भी शामिल करें। आप जरा सोचिए कि रशिया अगर यूक्रेन के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए बैठे और उसमें ये चीजें ऐड करे कि कितनी फूड आएगी, अगर ज्यादा आई तो हम उसके ऊपर जब वो बमिंग कर देंगे तो फिर कैसा लगेगा वेस्ट को और दुनिया को। तो यानी ये इंतहा है। और देखिए इस ईवल एंटिटी ने दुनिया में किस सतह के ऊपर ईवल फैला दी है, किस सतह के ऊपर दुनिया को जो है वो बेहिस कर दिया है। यानी आप अलाउ कैसे कर सकते हैं कि ये शरात उसमें ऐड की जाए कि कितनी खुराक होगी और कितनी, और आप अलाउ कैसे कर सकते हैं कि वो आबादी जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं उनको खुराक बंद कर दी जाए और मिडिल ईस्ट इसकी जस्टिफिकेशन जो वो कैसे देगा? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की। पहले उनके ऊपर भूख से उनको मारना और फिर ये डिसाइड करना कि कितनी रोटी जब उनको देनी है। ये आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड है जो अपने लोगों के सामने बहुत बुरे तरीके से जब एक्सपोज हुई है। तो ये सूरत हाल है। दो बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो चाइना जो है ना नाज़रीन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है। चाइना का जो राइज है वो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बदल रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये सिंगल फैक्टर जो है यानी चाइना का राइज, ये सारी चीजें बदलने जा रहा है। अब देखिए कि चाइना मजीद बोल्ड अंदाज के अंदर अपने इत्तहादियों को फाइटर जेट्स दे रहा है। रशिया से भी ज्यादा बोल्ड अंदाज के अंदर ज्यादा फास्ट डिलीवरी। चाइना जो है वो बांग्लादेश को 20 J-10C जब देने जा रहा है। 20 J-10C जब वो बांग्लादेश को चाइना जब देने जा रहा है, इसका मतलब ये बात तो फिर कंफर्म है कि बहुत जल्द हम ईरान के पास ये जेट्स है वो देखेंगे। अगर बांग्लादेश को ये मिलने जा रहे हैं तो फिर ईरान के हवाले से तो कंफर्म हो गया कि डील हो गई है, तो बहुत जल्द डिलीवरी जो है वहां भी देखेंगे। रशिया जब इतनी फास्ट डिलीवरी जो नहीं कर सका उसके अपने मसाल है, लेकिन चाइना जो है वो बहुत ज्यादा बोल्ड अंदाज के अंदर। और चाइना ये जो यानी कि दुनिया में एक अल्टरनेटिव पावर पैदा हो गई है चाइना की सूरत में, ये दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली है। वगैरह आप सोचिए बांग्लादेश जैसे मुल्क जो है वो कब सोच सकते थे कि उनको भी फाइटर जेट्स मिलेंगे? भाई ये अमेरिका ने देने थे ना या यूरोपियंस ने देने थे, यानी एक ही बात हो गई। तो वो कब देते इन मुल्कों को और बाकियों को कब देते, अफ्रीकन को कब देते? तो चाइना और रशिया, ठीक है ना। तो इन रिटर्न ऑफ द रशिया एंड राइज ऑफ द चाइना ये पूरी तरह से दुनिया को बदल रहा है और ये सारा पावर स्ट्रक्चर जो है इससे चैलेंज होने जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर जब वेस्ट देख रहा है कि ये चाइना जो है वो कर क्या रहा है। $2 बिलियन से ये ज्यादा की डील है जो बांग्लादेश की चाइना के साथ हुई है। ये सिर्फ मतलब दो मुल्कों की डील नहीं है, ये उस पॉलिसी का बयान है कि चाइना किस अंदाज के अंदर अब ग्लोबल स्टेज के ऊपर आ रहा है। ये सिर्फ दो मुल्कों की डील नहीं है, ये पॉलिसी बता रही है कि भाई चाइना किस तरह से मजीद आगे बढ़ेगा और वो कितने बोल्ड अंदाज के अंदर फैसले ले रहा है। अब मैं दूसरी बड़ी जो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसराइल के वन ऑफ द वेरी टॉप जनरल, उनकी कुछ जो आज बातें सामने आई हैं, बड़ी खुलकर उन्होंने ये बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो लॉस कर चुका है, इसराइल डिफीट हो चुका है और हमास को डिफीट करने में वो नाकाम हुआ है। और उन्होंने बताया कि हमास जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और इसलिए वो अपनी डिमांड जो है वो असर्ट कर रही है और हमास से ये शरात नहीं मनवा सकते, इनको शरात मनवाना पड़ेगी। लेकिन अगर इन्होंने ये शरात ना मानी और जंग को बढ़ाया
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ٹوٹل کولیپس کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی کولیپس تو ہو رہا ہے نا, لیکن جو ٹوٹل کولیپس ہے اسرائیل اس کی طرف بڑھ رہا ہے اگر اس نے جب وہ جنگ بندی یہاں پر نہ کی. اسرائیلی جنرل کیا لکھ رہا ہے کہ اسرائیل ہیز ریچڈ پوائنٹ آف نو ریٹرن. پوائنٹ آف نو ریٹرن سے کیا مراد, آگے وہ اس کو ایکسپلین کرے گا کہ کولیپس کا جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اس کی طرف جب اسرائیل اس کو ریچ کر رہا ہے. انہوں نے کہا اب یہ بڑی اہم ترین رپورٹ ہے, یعنی یہ ہمیں بتائے گی کہ نیگوسیشنز میں حماس کی کیا پوزیشن ہوگی اور معاملات کس ڈائریکشن میں بڑھے گی. یا تو جنگ رکے گی اور حماس کی شرائط پر رکے گی, اگر جنگ چلے گی تو پھر حماس کتنی کانفیڈنٹ ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ٹنلز موجود ہیں اور حماس جو ہے وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اب دیکھیے کہ یہی مسئلہ ہے, جب آپ ایکسٹریم فورس استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, کیونکہ جتنی طاقت استعمال کی جاتی ہے اتنی طاقت گھٹتی ہے. تو اصل میں اب یہ اینٹی جو ہے وہ اپنی سب سے بڑے ٹربل کے اندر پھنس چکی ہے, اور اس بوجھ کو امریکہ جب اٹھانے کی کوشش تو کر رہا ہے, اس ڈوبتی کشتی کو بچانے کی کوشش تو کر رہا ہے, لیکن کیسے؟ حماس کی شرائط مانتا ہے تو بھی اسرائیل کی عبرتناک شکست ہے, اور اگر جنگ جاری رکھتا ہے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک مکمل کولیپس ہوگا. تو اس کشتی کو جس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے, اس اینٹی کو اب بچانا کیسے ہے؟ تو اسرائیل جو ہے وہ ریچڈ ا سنگولر پوائنٹ پولیٹیکلی, سوشلی, سیکورٹی کرائسس میں, مارکنگ اپ پوائنٹ آف نو ریٹرن. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہا ہے اپنے تمام چیزوں میں, یعنی پولیٹیکلی, سوشلی, سیکورٹی میں, اور آگے پھر مزید چیزیں وہ بتائے گا. اور اس کی جو ریجنل پوزیشن ہے وہ ڈیٹریٹ کر رہی ہے 2 سال کے بعد, تیزی کے ساتھ ڈیٹریٹ کر رہی ہے. 2 سال میں اس نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا, بلکہ جو ریجنل اس کے پارٹنر تھے اب وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کھل کر اس کے ساتھ جو وہ کھڑے ہو سکے. اگر کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا جاتا تو اسرائیل کے لیے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے سویر ہونے جا رہے ہیں. اب یہ انہی کی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور یہ مطلب یہی حقیقت ہے کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے, بعد میں کیا ہوگا, مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیسے ہوں گے, نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اسرائیل کے لیے کانسیکوینسز بڑے سویر ہوں گے اگر اس نے حماس کی ڈیمانڈز نہ مانی اور یہ جنگ بندی نہ ہوئی. اور ایک تو قیدی واپس نہیں آئیں گے اور اس کا جو بوجھ ہے وہ الگ سے ہوگا اسرائیل کے اوپر. بہت زیادہ فوجی مارے جائیں گے اور بہت زیادہ جب زخمی ہوں گے اگر یہ فائٹنگ جو وہ کنٹینیو رہتی ہے. اینڈ حماس ول ناٹ بی ڈیفیٹڈ. اسرائیل اس جارحیت کو مزید بڑھا کر بھی, اس کو جاری رکھ کے بھی, ایسا نہیں ہے کہ 2-4 مہینوں میں وہ حماس کو ڈیفیٹ کرنے والا ہے. حماس ڈیفیٹ نہیں ہونے والی ہے, چاہے یہ جنگ کو دوبارہ سے جاری بھی کر دے. ابھی بھی جاری ہے, یعنی کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں 6 مہینے اور چاہیے, یہ حماس کو پھر بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. تو بتائیے نا پھر کرنا کیا. ابھی بھی تو 2 سال اسرائیل کو دیے گئے ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ پہلے 2-4 مہینوں کے اندر ہی اس کو تو ڈیفیٹ ہو گئی تھی, لیکن بار بار دنیا نے اس کو ٹائم دیا کہ یہ اپنے ڈکلیئر گولز ہے وہ اچیو کر لے, لیکن وہ نہیں ہو سکے ہیں. تو اب دنیا بھی پھنسی ہوئی ہے کہ اس کو مزید کتنا ٹائم جو وہ دینا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ حماس فیلز کانفیڈنٹ, حماس پر اعتماد ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی 2-3 سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ حماس کا ٹیبل پر بیٹھنا اور اپنی ڈیمانڈز رکھنا کہ یہ ڈیمانڈز ہیں, اس طرح سے معاملات چلیں گے, یہ فتح کی علامت ہے. ایک ہارا ہوا گروپ ایسا نہیں کر سکتا. ایک چھوٹا سا گروپ وہ امریکہ کے سامنے بیٹھ کر اور اسرائیل کے سامنے اور نیٹو کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ یہ ایسے مانا جائے گا, یورپینز کے سامنے بیٹھ, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ان کی ڈیمانڈ سے بتا رہی تھی کہ وہ فاتح ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر جنگ یہ جاری رہتی ہے تو پھر وہ لڑ سکتے ہیں. اگر ان کو یہ ہوتا کہ بھائی 10-20 دنوں بعد, 2 مہینے بعد وہ ڈیفیٹ کر جائیں گے تو وہ جیسا تیسا بھی ہے اس کو مان لیں گے. اگر وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کو نہیں مانیں گے اور اپنی ڈیمانڈز اور پرنسپل ڈیمانڈز کے اوپر جائیں گے, جس کو اب عرب اور اسلامی دنیا نے بھی سپورٹ کیا ہے. اسرائیل کے جو تھریٹس ہیں, جو یہ دھمکیاں ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لاسٹ کریڈیبلٹی. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ جو ٹرمپ ادھر سے اٹھتا ہے کہ جی ہیل اوپن ہو جائے گا, ادھر سے نتنیاہو اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یہ اٹھتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ کر دیں گے, اس کی اب کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے جو ایکسٹریم فورس تھی وہ استعمال کر لی ہے. اس سے زیادہ وہ ظلم کیا ڈھائیں گے؟ تو جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا. اب یہ اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ کہیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ بس ختم ہو گیا بات. جو ریزسٹنس کا رسپانس ہے ٹرمپ کے پلان کو, یہ اس بات کو ثبوت ہے کہ ریزسٹنس کا جو کانفیڈنس ہے اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے ان دا ٹنل نیٹ ورک, پوری طرح سے وہ اعتماد ہے کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ ہماری شرائط پر نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. حماس فیل کر رہی ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ انف اور افریڈ نہیں ہے اسرائیلی تھریٹ سے. امریکن اور اسرائیلی تھریٹ جو ہیں کہ حماس نے یہ ڈیمانڈ نہ مانی, جیسے ابھی ٹرمپ نے کہا 2 دن پہلے کہ حماس کو جو ہے اوبلیٹریٹ کر دیا جائے گا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو کیا پہلے 2 سال میں کوئی رہن کھایا گیا ہے؟ تو اس لیے اب ان خالی دھمکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایکسٹریم بروٹیلٹی وہ کر لی ہے. اب کیا ڈرائیں گے وہ؟ اس سے زیادہ وہ کیا ڈرائیں گے؟ اس سے زیادہ وہ کیا ظلم ڈھائیں گے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے. طاقت جتنی استعمال ہوتی ہے اتنی گھٹتی ہے. دا موومنٹ جو ہے یعنی ریزسٹنس جو ہے وہ نو لانگر ٹیک سیریسلی جو اسرائیلی وارننگز ہے. اب ان کو وہ کوئی سیریسلی نہیں لیتی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ بس یہ فارغ ہو گئے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو اسرائیل نے یہ کلیم کیے ہیں کہ انہوں نے ریزسٹنس کی میجورٹی آف ٹنلز ڈسٹرائے کر دیے ہیں, یہ جھوٹ ہے. وہ آج یہ سٹیٹس ہے وہ سامنے لکھ رہے ہیں. 2 سال کی فائٹنگ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات حماس کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے
کہ what are the limits of the Israeli army. یعنی حماس اچھی طریقے سے یہ جان گئی ہے, اور یہ ایک بڑی وجہ ہے اس کے کانفیڈنس کی, وہ اچھے طریقے سے جان گئی ہے کہ اسرائیلی آرمی کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی, اس کی لمٹس کیا ہیں, وہ کتنے جوگی ہے, یہ حماس کو اچھے طریقے سے پتا لگ گیا ہے. یہ شغل نہیں ہے, 2 سال ٹائم ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے, ایک ایک دن آپ کو یاد ہے, ایک ایک دن ہم نے وٹنس کیا ہے, 2 سال اور دنیا کے سارے ریسورسز اور دنیا کے سارے بہترین ویپنز اور دنیا کی ساری ٹیکنالوجی, ایک چھوٹا سا گروپ کھڑا ہوا ہے, تو بس بہت ہو گیا, پتہ چل گیا کہ یہ کتنے جوگے ہیں. تو اس لیے میں نے تبھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ عربوں کو انہوں نے ہرایا, وہ چھوڑ دیں, وہ دنیا اور تھی, یہ دنیا اور ہے. اور یہ جو اسرائیلی اس کی بدماشی کا ایک بھرم بنا ہوا تھا, یہ اتنا بڑا بدماش ہے, اس کی یہ سوفسٹیکیٹڈ آرمی, وہ سب حماس نے اڑا کے رکھ دیا. تو اسرائیل کی جو لمٹ ہے وہ حماس کو پتہ چل گئی ہے, اور اس کی جو ایمٹینس ہے آف دا پولیٹیکل پرومسز, دھمکیاں, ایبسولوٹ وکٹری, یہ سب وہ ان کو پتہ چل گیا اس کی کیا حقیقت ہے. اور اسرائیل کا جو کلیم ہے, اس نے کلیم یہ کیا کہ 60% حماس کی جو ٹنلز ہیں وہ ہم نے ڈسٹرائے کر دی ہیں. ویسے تو یہ بھی تھوڑا ہے کہ 60%, ان کو تو 100% یا کم سے کم 90% ٹنلز ڈسٹرائے کرنا چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا 60% ہم نے کی ہیں. اور اسٹیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی غلط کلیم انہوں نے کیا, اور ان ریالٹی انہوں نے صرف 20% ٹنلز تباہ کی ہیں. یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑی ڈیفیٹ ہے, صرف 20% ٹنلز وہ چھوٹے سے غزہ کی جو تباہ کر سکے ہیں, اور اتنی بمنگ اور لاکھوں کی فوج وہاں پر داخل کی. اور پھر اسرائیل نے یہ کلیم کیا کہ اس نے 20,000 ریزسٹنس فائٹر جب ان کو مارا ہے, اور اسٹیٹس کے مطابق وہ صرف 10,000 فائٹرز کو مار سکے ہیں. اور حماس نے جب ان کو بھی ریپلیس کر دیا ہے, اور پہلے ان کے پاس جب 25,000 فائٹرز تھے, اب ان کے پاس 30,000, انہوں نے جتنے شہید ہوئے ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ بھرتی کر لی ہیں. تو بات تو وہیں کی نہیں بلکہ اسے بھی اگلی ہے, جتنے ان کے جانوں سے گئے اس سے زیادہ انہوں نے بھرتی کر لی ہیں. تو حماس کی اسٹرینتھ کہاں چیلنج ہوئی ہے, اس کا مطلب کہ وہ 2 سال تو پھر اور لڑ سکتے ہیں. اینڈ اسرائیل ہیز اچیوڈ نن آف اٹس وار ایمز, ایک بھی جو اس کا ڈکلیئرڈ وار ایم ہے وہ اچیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ ان کی سارے سٹیٹس ہیں, ان کی ساری ریالٹی ہے جو آپ کا. تو یہ یعنی حماس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ لڑ سکتی ہے, اور اگر جنگ جاری رہے گی تو اسرائیل کا حشر کیا ہوگا, ذرا آگے رپورٹ دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں ہم 2 سال سے لڑ رہے ہیں اور نن آف آور آبجیکٹیو جو ہم نے اچیو کیا ہے. اور نتنیاہو کے جو سارے سلوگنز ہیں وہ ڈسیو, دھوکہ اس نے اپنے سیٹلرز کو دیا ہے, خالی سلوگنز اس نے لگائے, اور اس نے کہا کہ ہم مڈل ایسٹ کو چینج کر رہے ہیں فار دا بیٹر, حالانکہ وہ مڈل ایسٹ کو چینج کر رہا ہے فار دا ورس, اور اٹس آل گوئنگ اگینسٹ اسرائیل. یعنی جو مڈل ایسٹ میں تبدیلی آ رہی ہیں, نتنیاہو تو یہ کلیم کر رہا ہے نا کہ وی آر چینجنگ دا فیس آف دا مڈل ایسٹ, اور ہمارا غلبہ اور ہمارا یہ نہیں, اصل میں تو یہ سارا کچھ اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے. اس کے جو سارے ریزلٹس آ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اور اسرائیلی لیڈرشپ جو ہے اس نے اپنی پوری طرح سے کریڈیبلٹی اپنے اتحادیوں میں اور ریجنل پارٹنرز کے اندر کھو دی ہے, اور اسرائیل کو آن دا اسٹیٹ آف پیرالائسس, اسٹریٹجک پیرالائسس, یعنی بالکل کولیپس پیرالائسس, آپ تو اس دہانے کے اوپر لے آیا ہے. اسرائیل کا جو کولیپس ہے وہ بیٹل فیلڈ سے بڑھ کر, یعنی ایک تو ہے نا کہ فوجی اتنے زیادہ ان کے مارے گئے, اتنے زیادہ زخمی ہوئے, تو آپ کو پتا ہے فوج کی شدید کمی, تو آن بیٹل فیلڈ تو وہ ہارا, تو کولیپس بیٹل فیلڈ میں ہوا. لیکن اب یہ کولیپس صرف بیٹل فیلڈ میں نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی 2006 میں, تو اس میں اسرائیل ہارا تھا نا, تو وہ بیٹل فیلڈ کا کولیپس تھا, بیٹل فیلڈ کا ڈیفیٹ تھا. لیکن یہ ڈیفیٹ صرف بیٹل فیلڈ کا نہیں ہے, بلکہ اب یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے بیٹل فیلڈ سے اکانومی تک. اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے, اکانومی سے ایکڈیمیا تک. آپ کو پتا ہے ساری دنیا سے جو بائیک آؤٹس ہو رہے ہیں, اور دنیا کی یونیورسٹیز ان کے ساتھ معاملات ختم کر رہی ہیں, ایکڈیمیا سے انٹرنیشنل ریلیشن سے میڈیسن سے ایجوکیشن, یہ کولیپس جب وہ یہاں آگے سے آگے جب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ریجنل ڈائنامکس ٹرننگ اگینسٹ اسرائیل. اسرائیل یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا غلبہ مڈل ایسٹ میں ہے اور وہ کنٹرول نہیں, ریجنل ڈائنامکس بلکہ اسرائیل کے خلاف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک تو مصر کا رائز, اور مصر اور ٹرکی, اور ایران اور مصر, اور ایران اور ٹرکی اور قطر اور سعودی عربیہ اور ٹرکی, یہ جو آپس میں ایکسس بن رہے ہیں. اور ابھی امریکہ جو ہے اس نے کہا ہم F-35 دے سکتے ہیں, تو وہ امریکہ بھی مجبور ہو رہا ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر چائنا سے مل جائیں گے, اور خود ٹرکی اپنے بنا رہا ہے. اور پھر بھی F-35 جو اس کی رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ تو ویسے ہی ایک جو اس کی طاقت ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے, کیپیبلٹی ایکسپوز ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جو لینا چاہ رہا ہے فی الحال اس کو تو دو. تو اسرائیل کے پاس بھی وہی F-35 ہے, اگر ٹرکی کے پاس بھی آ گیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ جو ایکسس بن رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, یہ سارے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے, اس کی لانگ ٹرم سیکورٹی کے لیے سویئر چیلنج ہے, جس کا سامنا کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اگین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل اس بات پر نہیں کھڑا ہے کہ لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, وہ صرف اس بات پر کھڑا ہے کہ اس کے پاس بڑی ملٹری پاور ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ملٹری پاور چیلنج ہو جاتی ہے تو یہی بالکل کولیپس ہوگا. تو اسرائیل کے گرد جو وہ شکنجا کسا جا رہا ہے, رپورٹ بتا رہی ہے نوز آف تھریٹس سراؤنڈنگ اسرائیل از ٹائٹننگ, شکنجا کسا جا رہا ہے, اور ہم وہ آرمی اور ملٹری اپ گریڈ نہیں کر رہے ہیں, بلڈ نہیں کر رہے ہیں جو ان سارے تھریٹس کو, ان سارے چیلنجز کا سامنا کر سکے. یہ جو مصر کے ساتھ, ایران, ٹرکی, یہ مطلب ان سب کے ساتھ ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. حماس وہ کہہ رہے ہیں حماس کے ساتھ یہ ہماری حالت ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ جو ساری جاری ہے
اس کی وجہ سے ڈپلومیٹک آئسولیشن ہو رہی ہے اور جو ریجنل ٹائز ہیں وہ سارے ایویپوریٹ کر رہے ہیں، ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں. سارے اتحادی تھے نا، مصر، جارڈن، یو یہ وہ سارے، تو یہ اسرائیل کے اتحادی تھے یا خاموش تھے. تو وہ ریجنل جو ٹائز ابھی دبئی نے نکال دیا اس کو ایئر شو سے. تو اب آپ دیکھیے یہ کچھ لائنیں ہیں کہ حماس وہ اچیو کر رہی ہے اٹ نیور ڈریمڈ آف اچیونگ، اس نے ایگزیکٹلی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے اچیو کرے گی. ڈسکنیکٹنگ اسرائیل فرام دا ورلڈ، اور سب سے بڑی اس کی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس نے اسرائیل کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا، آئسولیٹ کر دیا. اور عرب سٹیٹس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ حماس کی فلسطینیوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ عرب ریاستیں جنہوں نے پیس سائن کیا، سو کالڈ پیس ٹریٹی، اور اینڈ فرام اے پاتھ ٹو فیوچر نارملائزیشن، اور وہ جو نارملائزیشن وہ سارے پلان بنے ہوئے تھے وہ سارے کھڑے لائن لگ رہے ہیں. سیز فائر کین سیو اسرائیل. اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس راستے پر تو بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جتنی تباہی، جتنا ڈیمیج اسرائیل ہو چکا ہے، ایک ہی راستہ ہے جو شاید اسرائیل کو بچا لے، اور وہ یہ ہے سیز فائر. دوسرے راستے پر تو یہ طے ہے کہ اس نے بچنا نہیں ہے. اگر بچ سکتا ہے، اگر، تو وہ صرف یہ راستہ ہے. اور یہ آپ اس کی لائن دیکھیے، نیگوسیشن کرنے چاہیے دیٹ کین سیو اسرائیل فرام ٹوٹل کولیپس. یعنی کولیپس ہے نہیں، ٹوٹل کولیپس. کولیپس تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹل فیلڈ سے لے کر ایکڈیمیا وہ سارا تو ہو چکا ہے، لیکن ٹوٹل کولیپس اس سے بچنے کے لیے یہ ایک ہی راستہ ہے. اور یہ سارے نیگوسیشنز کی جو کامیابی ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی امریکن سپرویژن کے اوپر کہ وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں. اور امریکہ اگر اسرائیل کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اچھا یہی ہے کہ وہ سیز فائر کی طرف پش کرے نتنیاہو کو، اور نتنیاہو دوبارہ سے ان ٹاکس کو سبوٹاج کرنے کی جو وہ کوشش کرے گا. اگر نیگوسیشن فیل ہو جاتے ہیں، حماس ان فیوچر بھی پھر کسی کمپرومائز کی طرف نہیں آئے گی، نوئنگ دیٹ کہ ٹائم ان کی سائڈ پر چل رہا ہے. اینڈ اسرائیل از ویکننگ آن آل فرنٹس. اسرائیل جب تمام فرنٹس کے اوپر ویک ہو رہا ہے. تو دیکھیے سویلینز کو مار دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس نے اپنی قبر کھودی ہے، اور آج یہ آپ کے سامنے ثابت ہو گیا. یہ کوئی ہمارا انالیسس نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس نہیں ہے، یہ ان کے سٹیٹس ہیں اور ان کی ساری ریالٹی ہے جو وہ خود بیان کر رہے ہیں. تو حماس اپنی ڈیمانڈز اسرٹ کرے گی اگر اس کی ڈیمانڈز نہیں مانی جاتی. دیکھیں دوسری جو ڈیمانڈز امریکہ یا اسرائیل کر رہے ہیں وہ تو فلسطینی کاز کا سرنڈر ہے نا، وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اسرائیل کو وڈرا کرنا پڑے گا. اگر وہ کرتا ہے تو بھی آپ دیکھیے ذلت میں شکست، اور اگر نہیں کرتا تو پھر آپ کے سامنے جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا. تو ادھر جب فلوٹیلا کے مزید جہاز آئے ہیں اس پر اس نے اٹیک کیا ہے. 93 ویسٹرن جرنلسٹ اس میں ڈاکٹرز ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں بندرگاہ کے اوپر جہاں سے وہ ڈپورٹ کریں گے امیڈیٹلی. پیچھے سے مزید آ رہے ہیں. اور بین گور جب وہ الاقصی میں داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ان کے پاس یہی رہ گیا ہے. اور یہ برے طریقے سے یہ ناکام ہو گئے. جینوسائیڈ انہوں نے کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں، انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے. اور اسرائیل کیپس بومبنگ غزہ ایز سیز فائر ٹاکس آن ایجپٹ انٹر تھرڈ ڈے. اب وہاں پر سب سے بڑا جو ایشو ہے الجزیرہ کے مطابق، اسرائیل اینڈ حماس اسٹک ایٹ اے پوائنٹ آف ٹرو وڈرال. باقی ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ وہ وڈرال کا ہے. اس کو جب وہ کیسے حل کیا جائے گا، یہ صرف تبھی حل ہوگا جب ٹرمپ پریشر ڈالے گا. اس کے بغیر یہ ہونے والا نہیں ہے. تو ساری صورتحال یہاں پر کھڑی ہوئی ہے. ایک ہی نقطہ، وڈرال، اس کے ساتھ بھی اسرائیل کی برتناک شکست ہے. اور اگر یہ جاری رکھتا ہے تو مڈل ایسٹ کی ریاستیں اور انڈر پریشر ہوں گی، یورپینز اور انڈر پریشر ہوں گے، دنیا میں مظاہرے اور بڑھیں گے، فلوٹیلا مزید آئے گا، سینکشن مزید لگیں گی، اور حماس کے ہاتھوں ان کے مزید فوجی جب مارے جائیں گے. یمن کے حملے جاری ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال پھر یہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن یہ ہار چکا ہے، یہ برے طریقے سے ہار چکا ہے. صرف دنیا ہے جو بار بار اس کو ٹائم دیتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.